अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। जंग अब पूरे मशरिक़ वस्ता को लपेट में ले रही है। मारूफ मुबल्लिग़ और इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक अक्टूबर के पहले हफ्ते पाकिस्तान आ रहे हैं। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज तो दिया है, लेकिन साथ ही एक शिकंजा भी तैयार कर लिया। ये मौज़ूआत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बानी तहरीक इंसाफ को अडयाला जेल में कैद 1 साल और तहरीक इंसाफ की नाकामियों का। आज बानी तहरीक इंसाफ को अडयाला जेल में कैद का 1 बरस मुकम्मल हो चुका है। बानी की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या कोशिशें हुई, तहरीक इंसाफ के वकला बानी चेयरमैन को रिहा करवाने के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बानी की रिहाई के लिए पार्टी क़यादत के इकदाम से मुतमईन हैं। अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ को दी जाने वाली सहूलियात पर पार्टी और बानी शिकवा कुना क्यों हैं, इन्हीं सवालात के जवाब आपके सामने रखते हैं। आज बानी तहरीक इंसाफ के एक्स अकाउंट से एक बयान शेयर किया गया, जिसमें तहरीक इंसाफ की एहतजाजी हिकमत अमली की तब्दीली और साथ ही मुज़ाकरात से इनकार का इशारा दिया गया। बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम किसी से कोई मज़ाहमत नहीं करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो है वो दायां दिखाकर बायां मारते हैं। अली अमीन गंडापुर समेत तमाम लीडरशिप को हिदायत है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। बाजवा के दौर से ये हमें कहते आए हैं कि न्यूट्रल की बात ना करो, जितना हम पीछे हटे हैं उतना ये हमें क्रश करते हैं। सवाल यह है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट बानी तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात कर रही थी या मुक़्तदर हल्के बातचीत का इरादा रखते हैं। इस हवाले से आज द न्यूज़ में सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई। खबर के मुताबिक अहम तरीन शख्सियात को यकीन है कि मौजूदा निज़ाम जारी रहेगा और बगैर किसी रुकावट के अपनी मुद्दत पूरी करेगा। सहाफ़ी के मुताबिक एक जरिए का कहना था कि आप यकीन रखें, हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी और किसी को सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह सफाई का कोई इम्कान नजर नहीं आता। अहम तरीन लोगों का एतमाद PTI के इस ख्याल की नफी करता है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आने के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम नहीं रहेगी। इस बात से शहबाज शरीफ, शहबाज हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी तरह की रस्साकशी का तासुर भी ज़ायल हो जाता है। अगर बानी तहरीक इंसाफ के अडयाला जेल में गुजारे गए 1 बरस का जायजा लिया जाए तो बानी की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की तमाम कोशिशें रायगां दिखाई दी गई। कोई भी हिकमत अमली कारगर साबित नहीं हो रही। बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी के वक्त 9 मई वाक़या हुआ, इसके बाद भी पार्टी ने जारहाना हिकमत अमली अपनाए रखी। शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे किए, अमरीकी सेनेट से करारदादें मंजूर करवाई या कौम मुत्तहिदा के दफातर के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए। IMF को खतूत लिखकर पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म के मुआहदे से रोकने का कहा गया। बानी से लेकर पार्टी कारकुनान तक, आलमी सतह से लेकर मकामी सतह तक हर जगह से हुकूमत और मुक़्तदर हल्कों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ और आज इसका इज़हार खुद बानी तहरीक इंसाफ कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ को जलसों की बजाय मुजाहिरों से कोई फायदा होगा? क्या एहतजाज के लिए मवेशी मंडी के दिए जाने वाले ऑप्शन की वजह से PTI ने जलसों की बजाय रैलियों की हिकमत अमली तैयार की है? खान ने तहरीक कर दी है और उस तहरीक का जो पहला दिन है वो कल है और वो पिंडी से शुरू होगा, लियाकत बाग से शुरू होगा। इन्होंने हर मवेशी मंडी में आपको इजाजत दी, शहर के बाहर, और मवेशी मंडी में इसलिए इजाजत दी क्योंकि यही आपके बारे में उनका ख्याल है कि आप इसी काबिल हैं कि आप पाकिस्तान के मवेशी हैं और आपको मवेशियों के साथ या मवेशियों की जगह आपको जमा किया। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से वकला ने रैलियों का आगाज किया, लेकिन आज होने वाली रैली इंतहाई मायूस कुन थी, जिसमें वकला से ज्यादा यूट्यूबर्स थे। वकला की नाकाम रैली पर पार्टी कारकुनान की जानिब से क़यादत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। बात करेंगे इस हवाले से। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शुएब शाहीन साहब। शुएब साहब, सबसे पहले तो ये कि आज खान साहब की कैद को 1 बरस बीत चुका है और जो ट्वीट किया गया है, मैं उस ट्वीट की तरफ रेफरेंस दूंगा। लगता है कि किसी भी किस्म के बातचीत के इम्कान को रद्द किया गया उस ट्वीट में। क्या किसी किस्म की बातचीत हो रही थी, होने जा रही थी, या बातचीत का इम्कान था जिसको रद्द किया गया? देखें, मैं ये समझता हूँ कि उसका इजहार, उसकी तफसीलात इमरान खान साहब ने खुल के बता दी हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट पे ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि वो धोखेबाज हैं। उन्होंने जो है वो कभी भी
جس کو کہتے ہیں نا انصاف، آئین اور قانون کی پامالی کی ہے اور کبھی بھی اس کی بالادستی کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. اور جس انداز سے آپ نے دیکھا پچھلے 2-2.5 سالوں میں ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، تشدد کیا، جو صورتحال رہی ہے ان کٹ پتلیوں کے پیچھے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی رہی ہے. اور جو عمران خان صاحب نے گینگ آف 3 پرسنز کا لفظ بتایا ہے اور ان کی ایکسٹینشن کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. قاضی فائزہ صاحب مین کلپریٹ جو اس سارے کرپٹ سسٹم کو پروٹیکشن دے رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے. اب ان کی ایکسٹینشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں جو کہ انشاءاللہ یہ پہلے بھی ناکام و نامراد ہوئے تھے اور ابھی بھی ناکام و نامراد ہوں گے. اور ان کٹ پتلیوں کو جس طرح مسلط کیا گیا، فارم 47 کی پیداوار، یہ جو حکومت بیٹھی ہے یہ الیکشن کمیشن کی مرہون منت ہے اور الیکشن کمیشن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. اور وہ کرپٹ بیوروکریسی، وہ غلام بیوروکریسی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ تو ایک جیسے غلاموں سے کام لیا جاتا ہے وہ ان سے کام لے رہے ہیں. اور جس انداز سے اس وقت ملک میں جمہوریت کا تماشا اور ڈرامہ بنا دیا گیا ہے اور جس انداز سے اس وقت آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے، ایک واحد ادارہ انصاف کا نظام رہ گیا ہے جو کہ سپریم کورٹ کی طرف لوگ آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں، ایک آس اور امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آج اس کے اوپر یہ لوگ حملہ آور ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انصاف کا نظام اگر درست ہو جائے اور اگر واقعی انصاف ملنے لگ جائے تو نہ یہ کسی کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر جیل میں رکھ سکتے ہیں. ہاں یہ لیکن پرابلم یہ ہے سر کہ اب وہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، جیل میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. اب یہاں پہ اگر 1 سال کی تحریک انصاف کی پرفارمنس کو میں اگر وہ سوال آپ کے سامنے رکھوں سر کہ خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے آپ کی پرفارمنس میں سب سے پہلا آپ کا حربہ تھا وہ تھے ریزسٹنس، ہر طرح کی ریزسٹنس اور ہر سطح پہ، چاہے سڑکوں پہ آنا مقصود ہو، چاہے جلسے کرنا مقصود ہو، چاہے عالمی فورمز پر آواز اٹھانا ہو. امریکہ میں آپ کے حق میں قراردادیں پیش کی گئی ہوں اور منظور بھی ہوئی ہوں، انٹرویوز ہوں، بین الاقوامی جریدوں میں انٹرویوز شائع ہو چکے ہوں. یہ سب کرنے کے باوجود بھی، ہر طرح کی ریزسٹنس کے باوجود بھی، یہ خبر میں نے پہلے بھی دی ہے، ابھی انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے کہ ان کے ذرائع جو کہ مقتدرہ کے بڑے قریب ہیں، انہوں نے کہا کہ یہی کمپنی چلے گی فی الحال. اب لگ یہ رہا ہے کہ آپ کو اس ریزسٹنس کا فی الحال 1 سال میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہاں الیکشنز ہوئے، اس میں پذیرائی ملی، بہت پذیرائی ملی، لیکن اب اگلا الیکشن 5 سال کے بعد ہے. تو سر کیا کھویا، کیا پایا اس پورے 1 سال میں آپ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب کو جو کہا جاتا ہے لکھنے کو، عام طور پر اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے بقول اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ساتھی تصور ہوتے ہیں، ان کی ایک رائے ہوتی ہے. میں نے نہیں کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ذرائع. اچھا چلیں، وہ اگر یہ تصور کر لیں تو اسٹیبلشمنٹ کے اور ایک قریبی ترین آدمی نجم سیٹھی کا کل کا پروگرام آپ دیکھ لیں. اس کے بقول کہ شہباز شریف یہ 1 مہینے کے قریب ختم ہونے والا ہے اور شہباز شریف کی بجائے کچھ اور لوگ اپنے آپ کو کٹ پتلی ثابت کرنے کے پیچھے لگے ہیں، جس میں بلاول کا نام اس نے سر فہرست رکھا ہوا ہے. تو اس طرح کی یہ چیمے گوئیاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہماری پرفارمنس آج یہ ہے کہ 8 فروری کو ایک پرامن انقلاب آیا ہے. ہم الیکشن میں نہیں تھے، یعنی ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، ہمارے پاس بلے کا نشان نہیں تھا، ہمیں کوئی جلسہ جلوس نہیں کرنے دیا گیا، ہمارے ورکرز کو نہیں نکلنے دیا گیا، ایون ہمارے پولنگ ایجنٹس کو آخری رات گرفتار کر لیا گیا. اس کے باوجود ہم 180 سے زیادہ سیٹیں جیتے ہیں، 2/3 میجورٹی سے زیادہ. اور وہ پھر ان کٹ پتلیوں کو پھر رات کی تاریکی میں وہ رزلٹ بدلنے پڑے یا فارم 47 بدلنے پڑے اور اس کے بعد ان لوگوں کو مسلط کیا گیا. آج ہماری پرفارمنس یہ ہے 218 مقدمات میں تمام مقدمات یا وہ بری ہو چکے ہیں خان صاحب یا ضمانتوں پہ ہیں. صرف ایک جعلی مقدمہ جو کہ نیب نے گرفتار کیا، نیب کا قانون ختم ہو گیا. اب ایف آئی اے غیر قانونی طور پر جج جو ہے وہ اس کو ٹرانسفر یا بیل اپلیکیشن کو وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا. یہ ان بےایمانوں کا ایک ٹولے، یہ سارے مسلط ہیں. یہ پہلے سب سے پہلے کوئی جج مینیج کرتے ہیں، اس کے ذریعے فیصلہ لیتے ہیں، لیکن جو ہی اوپر آتا ہے، اوپر جب جوڈیشل ریویو میں کیس آتا ہے تو وہ سارا کا سارا ان کا کیس کا سارا ختم ہو جاتا ہے. ان کے اپنے پراسیکیوٹرز جو نیچے 35 سال سزائیں دلواتے ہیں، اوپر آ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی مہربانی کریں، یہ انصاف نہیں ہوا، دوبارہ واپس بھیج دیں. بھائی اس وقت تو تم ہی سزائیں کرانے والے تھے نا. تو اس طرح یہ نظام انصاف کو انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے، جس کے سب سے بڑے پروٹیکٹر جو بیٹھے ہوئے ہیں قاضی فائزہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ ان کی پروٹیکشن کی جو شیلڈ ہے، یہ فائر وال ختم ہونے والی ہے، اور جب یہ ختم ہوتی ہے تو انصاف بالکل سامنے ہو. سر میرا یہی سوال ہے، دیکھیں میں نا ہم نے ایک بڑی نا، میں سر آپ سے اس سلسلے میں رہنمائی چاہوں گا. بات بڑی پریکٹیکل کرنے جا رہا ہوں اور بڑی سادہ دیسی سی بات کرنے جا رہا ہوں سر، کہ اس وقت
اسٹیبلشمنٹ کے آپ خلاف ہیں. ہمارے ملک میں تاریخ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس طاقت رہی ہے, ہر دور میں رہی ہے سر, اور موجودہ حکومت کے ساتھ اس کی بن بھی رہی ہے. موجودہ حکومت جیسے تیسے کر کے وہ سیاسی استحکام یوں کہہ لیں کہ کچھ نہ کچھ تو لا چکی ہے. آگے چل کے تھوڑا سا اگر معاشی استحکام بھی لے آتی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ اس وقت آپ کے ساتھ ہارنز لاک کیے ہوئے یا آپ ان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں, وہ آپ کو روم کوشن کیوں دیں گے سر, تاکہ کل کو آپ آئیں اور انہی پہ چڑھ دوڑیں؟ آپ تو فی الحال دشمن میں سے شمار ہوتا ہے آپ کا. اور پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ان کا وقت ختم ہونے والا ہے, وہ کون سا طریقہ ہے جو آپ نے نہیں آزمایا اور پھر بھی یہ موجود ہے اپنی جگہ پہ؟ اب ایسا کیا ہوگا کہ ان کا وقت ختم ہونے والا ہے سر؟ دیکھیں, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کو بچانے کا تہیہ اور قسم اٹھا رکھی ہے یا اس ملک کو توڑنے کا قسم اٹھا رکھی ہے. ماضی کی تاریخ آپ اٹھا لیں, مجھے بتائیں محمود رحمان کمیشن کیا کہتا ہے؟ ایک ڈکٹیٹر نے اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے جمہوریت پہ شب خون مارا, اپنے لوگوں کے خلاف. سر یہ تنقید آپ کی بالکل, میں کہتا ہوں آپ کی تنقید آپ جو کہہ رہے ہیں آپ اس کو فیکٹ سے بیک کریں گے, میں ایگری کر گیا کہ آپ کے پاس فیکٹس ہوں گے, لیکن سر میرا سوال بالکل اس سے مختلف تھا کہ what options do you have after you exhausted all your options؟ نہیں, ہم نے کوئی ایگزاسٹ نہیں کیا, یہ لوگ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. جو جبر کرنے والا ہوتا ہے نا وہ ایگزاسٹ ہوتا ہے. ہم حق سچ کے کھڑے ہیں, آج پوری قوم ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. اگر قوم کے برعکس انہوں نے عوام کی وشز کے خلاف جو کچھ یہ کر رہے ہیں, ان کے خلاف الٹا اثر پڑ رہا ہے. آج لوگ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہوں یا یہ کٹ پتلی ہوں ان سے نفرت کرتے ہیں, عوام ان سے نفرت کرتی ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ملک کو اس سمت میں لے کے جا رہے ہیں. اب آخری واحد امید اور سہارا نظام انصاف ہے. نظام انصاف پہ جب یہ حملہ کر دیں گے تو لوگ پھر کیا کریں گے مجھے آپ بتا دیں. پھر لوگوں کے پاس موب جسٹس سسٹم کا طریقہ رہ جائے گا جو کہ ریاست کے لیے نقصان دہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے نقصان دہ ہے, اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے لیے نقصان دہ ہے. اور آج میں ان کو وارن کر رہا ہوں, خان صاحب آلریڈی وارن کر چکے ہیں کہ آپ درست سمت میں قدم اٹھائیے. آپ مقبولیت کو قبولیت کی شرط جو ہے وہ اس کو ختم کیجئے. آپ نے ہر وہ حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا, آج بھی عوام کدھر کھڑی ہے. آپ ذرا باہر نکل کے تو دیکھیں, یعنی باہر پبلک میں تو جائیں, دیکھیں آج جیل میں رکھے. قرآن مجید کے الفاظ ہیں نا جی, فَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آج ایک جیل میں بیٹھنے والا شخص پوری دنیا میں سب سے زیادہ باعزت ہے, لوگ اس کے لیے جانے دینے کو تیار ہیں. آج انصاف کی کرسی میں بیٹھنے والا شخص جو سب سے زیادہ باعزت کرسی ہے, آج اس کی کوئی عزت نہیں کر رہا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ کا کردار یاد رکھا جائے گا. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. کتنے لگ جائیں گے, 2 مہینے, 6 مہینے, سال, یہ نہیں چلنے والے. نہ ملک چل رہا ہے. ٹھیک, آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے نہ ملک چل پائے گا نہ یہ چل پائیں گے؟ جناب شعیب شاہین صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, اسرائیل نے اپنی جارحیت کا دائرہ کار پھیلاتے ہوئے لبنان پر حملہ کیا, اور آج کی خبر یہ ہے کہ 700 لبنانی شہید ہو چکے ہیں اسرائیلی حملوں میں اب تک. اس پر بات کریں گے, اسرائیل کے مزید عزائم کیا ہیں, کیا کسی مقام پہ سے کوئی روکنے والا موجود ہے, حماس کیا کر رہی ہے, ان سب پر بات ہوگی اس وقفے کے بعد. ناظرین, اسرائیلی جارحیت اور ہٹ درمی کی وجہ سے مشرق وسطیٰ جنگ کی لپیٹ میں ہے. ہر گزرتے دن لڑائی میں شدت آتی جا رہی ہے. پوری دنیا تشویش کا شکار ہے. اسرائیلی بربریت کی مذمت کی جا رہی ہے. اسرائیل کو اپنی جنگی عزائم سے باز رہنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, لیکن اسرائیل کسی کو سننے کو تیار نہیں ہے. آج اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان نے غزہ کے ساتھ ساتھ کشمیر کا مقدمہ بھی پیش کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے سوال کیا, اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے, فلسطینیوں کے گھر ملبے کے ڈھیر بنائے جا رہے ہیں, یہ سب دیکھتے ہوئے دنیا کیسے خاموش؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا, غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی صرف مذمت سے آگے بڑھنا ہوگا, اس جارحیت کو فوری طور پر روکنا ہوگا. غزہ کے بچوں کا خون ان ہاتھوں پر بھی ہے جو اس ظلم پر خاموش ہیں. اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کشمیر کا حوالہ بھی دیا کہ وہاں کے لوگ بھی ایک عرصے سے آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں.
وزیر اعظم شہباز شریف کے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو خطاب کرنا تھا۔ اس موقع پر پاکستانی وفد نے احتجاجاً اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کا بائیکاٹ کیا اور اسمبلی سے باہر چلے گئے۔ دیگر ممالک نے بھی نیتن یاہو کی تقریر پر واک آؤٹ کیا۔ نیتن یاہو کے سٹیج پر آتے ہی کئی ملکوں کے سفارتکار اسمبلی ہال سے باہر نکل۔ پوری دنیا مطالبہ کر رہی ہے کہ اسرائیل انسانیت کا مظاہرہ کرے۔ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی امریکہ زور دے رہا ہے کہ جنگ بند کر دی جائے۔ عالمی برادری اپیلیں کر رہی ہے کہ جنگ بند کر دی جائے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم یہ مطالبات تسلیم کرنے سے انکار کر رہے، بلکہ لبنان میں زمینی آپریشن کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ فتح تک حزب اللہ سے لڑائی جاری رہے گی۔ لبنان پر حالیہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 700 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے فلسطینی علاقوں میں بھی بمباری کی ہے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے لے کر اب تک کے اسرائیلی حملوں میں 41,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ نیتن یاہو کی ہٹ درمی کی ایک وجہ امریکہ کا دوغلا رویہ بھی ہے۔ امریکہ ایک جانب تو جنگ بند کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، دوسری جانب امریکہ نے اسرائیل کو $8.7 ارب کا امدادی پیکج بھی دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کہتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کے تحفظ کا عزم تبدیل نہیں کرے گا۔ اسرائیلی حملوں کے جواب میں حزب اللہ کے ساتھ ساتھ حوثی باغی بھی جواب دے رہے ہیں۔ خبروں کے مطابق حوثی باغیوں کے حملوں کے نتیجے میں امریکی بحریہ کا آئل ٹینکر جزوی طور پر تباہ ہوا۔ حوثیوں نے تل ابیب پر بھی میزائل داغے جس سے سائرن بج اٹھے اور لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ یوں جنگ کا دائرہ کار بڑھتا جا رہا ہے اور اب یہ لبنان کو بھی لپیٹ میں لے چکی ہے، جبکہ امریکی جریدے دی اٹلانٹک نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ جریدے کے مطابق محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ انہیں تو مسئلہ فلسطین کی اتنی پرواہ نہیں، لیکن ان کی عوام کو ہے۔ سعودی حکام جریدے میں رپورٹ کی گئی اس گفتگو کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ بات کریں گے ناظرین، اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفارتکار تجزیہ نگار جناب ظفر ہلالی صاحب نے۔ ظفر ہلالی صاحب، 700 لوگ شہید کر دیے پچھلے 1 سے 2 دنوں میں لبنان میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں۔ لبنان کے بعد اسرائیل کا اگلا ہدف کون ہوگا؟ اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ دیکھیے، جو بھی اسرائیل چاہتا ہے اس کا خیال یہ ہے کہ وہ جتنے اور ماریں گے لوگوں کو، ڈرا کے ان لوگوں کو کہیں گے ہمیں بس بہت ہو گیا ہے، ختم کرو۔ یہ ایسے نہیں ہوگا، مگر یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کو مسلمانوں کو ڈرا کے، عربوں کو ڈرا کے ختم کر دیں، مگر وہ نہیں ڈر رہے۔ نمبر 1 وہ لڑتے رہیں گے اور اسرائیل اب پھنس گیا ہے۔ اب تو اسرائیل کی خواہش یہ ہے کہ جلدی سے جنگ اور ایسکلیٹ ہو۔ ایران میں اصل جڑ جو ہے اسرائیلیوں کے خیال میں اصل جڑ جو ہے اس جنگ کا وہ ہے ایران۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر ایران کی بیکنگ نہیں ہوتے، پیسے نہیں ہوتے، ہتھیار نہیں ہوتے، میسائلز نہیں ہوتے، ڈرونز نہیں ہوتے، تو یہ دو لڑ نہیں پاتے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل یا ایران جو ہے ان کے خلاف اور ایکشن لے کہ ان کو بہانہ ملے کہ یہ پھر اپنے F-35 اور بنکر بسٹنگ ویپنز جو امریکہ سے انہوں نے لیا ہے اور ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن سے ایران کا آرمامنٹس انڈسٹری، ایران کا نیوکلیئر پوٹینشل، اور ایران کو یہ چاہتے ہیں ڈی انڈسٹریلائز کرنے، ڈیمز اور انڈسٹریز سب کو ختم کرنے۔ یہ ہے ان کا ایجنڈا، مگر اب وہ بہانہ سوچ رہے ہیں اور ایران ان کو بہانہ نہیں دینا چاہتی۔ تو ایران کا جو ریاکشن ہے وہ یہی ہے کہ دوسروں کو لڑاؤ، ان کو ہتھیار دو، اور اپنے آپ پہ اگر کچھ ہوتا ہے تو اتنا ریٹیلیٹ کرو کہ ایسکلیشن نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا سوچ کا جنگ ہے، سوچ رہے ہیں ایرانیانس، اور بڑا ان کا ہوشیار کھیل ہے۔ اسرائیل تو چاہتا ہے کہ اور لڑائی ہو، کہ جلد سے جلد ان کی جو ویپن سپیریورٹی ہے وہ استعمال ہو، وہ اسٹیبلش ہو جائے۔ اچھا، لیکن ہلالی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ بات ایران تک جائے گی، جنگ ایران تک بڑھ جائے گی، تو پھر یہ تو بہت بڑی جنگ ہو جائے گی۔ ایران کے پیچھے تو، ایران کے ساتھ تو روس کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ملٹری تعلقات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی عرب ممالک وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ اگر ایران کی باری ہے تو پھر سعودی عرب کیا کرے گا، دیگر عرب ممالک کیا کریں گے، چائنا جو کہ آلریڈی 400 ارب کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے ایران کے اندر، وہ کیا خاموش بیٹھے گا؟ بھائی اگر ایران تک جنگ نہیں جائے گی تو اسرائیل ختم ہو گیا ہے۔
اسرائیل اس لیول پہ لڑ نہیں سکتا. اسرائیل کی اکنامک کولیپس ہو رہی ہے. اسرائیل کے فورسز اتنے نہیں ہیں, نہ ان کی ٹریننگ ہے کہ یہ ایک فار ایور وارز میں لڑتے رہے, جیسے مثال کے طور پہ طالبان نے لڑا. یہ وہ جنگ نہیں ہے. ان لوگ سب بچے ہیں, یہ بی اے, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو اتنا کیپیسٹی نہیں ہے کہ 20 سال کے لیے ایسا ایک جنگ لڑیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ڈسائسو ویپن سپیریورٹی استعمال ہو اور ان کے جو دشمن ہیں ان کو ختم کر دیں, تباہ کر دیں. اور امریکن یہ امریکہ جو ہے ایکچولی تو جنگ تو امریکہ دے رہا ہے. 1 منٹ میں اگر ان کو اسرائیل کو کہیں ہم ہتھیار بند کر رہے ہیں تو اسرائیل کا کیا حالت ہوگا؟ اسرائیل کی یہ حالت ہوگی کہ امریکہ کے اپنے فورسز آنے پڑیں گے ان کو بچانے کے لیے. یہ تو اب پھنس گئے ہیں. نہیں سر, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل بہت مشکل میں پھنس چکا ہے, لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے غزہ کی کیا حالت کی. آپ نے دیکھا کہ کھنڈر بنا دیا, لبنان پر حملہ کر دیا, 2 دنوں میں 700 لوگ مار دیے. ان کے پاس اس وقت ایریل سپیریورٹی ہے, حوثیوں پر بھی وہ حملے کر رہے ہیں. شام میں بھی انہوں نے پچھلے 2 دنوں میں بمباری کی ہے. تو اسرائیل تو ہر طرف اپنے پر پھیلا رہا ہے اور جنگ کو ایکسپینڈ کر رہا ہے. ارے واقعی تو آپ نے کیسے کہا کہ امریکہ جنگ ہار گیا افغانستان میں؟ ہار گیا افغانستان میں کہ جیت گیا افغانستان میں؟ بتائیں تو صحیح. ویتنام میں امریکہ جیت گیا کہ ہار گیا؟ کوریا میں امریکہ بہادر نیٹو ہار گئی کہ جیت گئی؟ یہ سوال کا جواب دیں تو آپ کو وہ سوال پتہ ہی چل جائے گا. اچھا علی, آپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا. تاریخ یہ بتاتی ہے ویتنام جنگ بری طرح ہارا امریکہ, افغانستان نے 20 سال لڑتا رہا, کچھ نہیں کر سکا, اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا ہے. انفیکٹ عراق میں بھی کچھ نہیں کر سکا. لیکن اسرائیل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کولیٹرل ڈیمیج کم ہے, ہلاکتیں کم ہو رہی ہیں. آن دا ادر ہینڈ انسانی جانوں کا ضیاع دوسری سائڈ پہ جہاں وہ حملہ کرتے ہیں وہاں زیادہ ہوتا ہے. سر یار اسرائیل کے پاس 6-8 ملین لوگ ہیں, اور ایک نہ ایک دن جب کوئی اور مسلمان پاور, خاص طور عرب یا ایران, ان کے پاس نیوکلیر میسائلز ہوں گے تو آپ کے نیوکلیر میسائلز اور نیوکلیر ویپنز ہوں گے, تو آپ کے خیال میں یہ کتنا دیر لگے گا؟ اسرائیل ایک چھوٹی سی جزیرہ ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے 3-4 بم اور ادھر ناقابل زندگی آدمی جی نہیں سکے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اسرائیل ہار رہا ہے, اور جتنا دیر تک یہ چلے اور بری طرح ہارے گا. یہ کون کہہ رہا ہے اسرائیل جیت رہا ہے؟ اس لیے کہ 40,000 بچے, عورتیں اور جو بے ہتھیار لوگوں کو مار دیا, اس لیے جیت رہا ہے. تو کیا حماس ختم ہو گیا ہے؟ حزب اللہ ختم ہو گیا ہے؟ ایران ختم ہو گیا ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں ہے ہم مسلمانوں کو بس ایک ہی چیز ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے, کتنے لوگ مارے گئے, اس کے کتنے اور ان کے کتنے. ویسے یہ جنگ نہیں ہے. This is not that kind of a war. تو اچھا علی صاحب, امریکہ اس خطے میں کیا مقصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ مطلب لگ رہا ہے کہ جنگ کو ایسکیلیٹ بھی امریکہ کر رہا ہے, وہ بار بار فیول کر رہا ہے اسرائیل کو, مدد کر رہا ہے اسرائیل کی, اور وہ کچھ چاہ رہا ہے اس خطے سے میں جنگ بپا کر کے. بھئی یہ تو پھنسا ہوا ہے نا امریکہ. کوئی امریکن صدر یہودیوں کو امریکہ میں نہ نہیں کہہ سکتا. اگر وہ نہ کریں تو جو فنڈنگ ہوگی کیمپینز کے لیے وہ ایسا بدلے گا کہ جو بھی پارٹی ہو ان کو تو پھر کوئی ہوپ ہی نہیں رہے گا. امریکہ کا تو پرانا کہانی ہے نا, دم کتے کو ہلا رہا ہے, the tail is wagging the dog. وہ تو پھنسے ہوئے ہیں اس میں. اور جتنا امریکہ اسرائیل کو مدد کرتا ہے, جتنا ہتھیار دیتا ہے, آپ کبھی سمجھ سکتے ہیں کہ 2000 ٹن بم, 1000 ٹن بم اور 500 ٹن بم اسرائیل پہ, غزہ پہ استعمال کیا گیا؟ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں لانڈی کے علاقے میں ایسے بومنگ ہوتی ہے؟ بھائی امریکہ تو پھنس گیا ہے. یہ بائیڈن کولڈ وارئر ہے. یہ بائیڈن کو کوئی ایسٹیمیٹ اور امیجن ہی نہیں کر سکا کہ کس قسم کا ریاکشن ملے گا. آپ سمجھتے ہیں اسرائیل کو کوئی ریکگنائز کرے گا؟ سعودی عربیہ نے کر دیا ہے کہ جب تک فلسطین نہ ہو ہم کبھی اسرائیل کو نہیں مانیں گے. اب تو فلسطین ہوگا اور اسرائیل نہیں رہے گا. اگر یہ جنگ 15-20 سال تک چلے آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. ہاں
ایک طریقہ ہے کہ سب مسلمانوں کو ملینز کو ختم کر دیں, عرب نیشن کو ختم کر دیں. عرب کے 1.5 بلین جو ہیں وہ جتنے جو کتنے بھی ہیں 100-200 ملین سب کو ختم کر دیں. مصر کو ختم کر دیں, جارڈن, سعودی عربیہ, یہ سب کو ختم کر دیں. ہاں پھر مگر اس وقت تک یہ 6 ملین لانڈی کے جتنے برابر اسرائیلی ہیں, یہ ان کو کون ہتھیار دے گا, پیسے دے گا اور کہے گا لڑو, ختم کرو اس لیے کہ تم یہودی ہو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ظفر علی صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آگے بڑھیں گے. معروف مبلغ اور اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک اکتوبر کے پہلے ہفتے پاکستان آ رہے ہیں. ان کی فیس بک پوسٹ کے مطابق 5 سے لے کر 20 اکتوبر تک وہ پاکستان کے 3 بڑے شہروں کا دورہ کریں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک 5 اور 6 اکتوبر کو کراچی, 12 اور 13 اکتوبر کو لاہور, جبکہ 19 اور 20 اکتوبر کو اسلام آباد میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے, جبکہ یہ خطاب ان کے چینل پیس ٹی وی پر بھی براہ راست نشر کیے جائیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیٹے فاروق نائک بھی ان کے ہمراہ ہوں گے. ان کا یہ دورہ حکومت پاکستان کی دعوت پر ہو رہا ہے. عوامی اور علمی حلقوں میں ڈاکٹر ذاکر نائک کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. وہ اسلامی تعلیمات کے مبلغ اور مانے ہوئے اسکالر ہیں. قرآن اور سائنس پر گفتگو کرتے ہیں. عقل, منطق اور سائنسی حقائق کے ساتھ اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہیں. انہیں خصوصی طور پر ہندو مت اور مسیحیت کے پیروکاروں سے مناظروں کی وجہ سے شہرت حاصل ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہر فکر کے لوگوں سے مناظرہ کیا, ہمیشہ ہی حاوی رہے کیونکہ وہ اعتراضات کا دلیل کے ساتھ جواب دیتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ تنازعات کا شکار بھی رہے, وہ کنٹروورسیز کا شکار بھی رہے. ان کی کچھ سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ آج بھی انٹرنیٹ پر وائرل ہیں, جن کو لوگ شیئر کرتے ہیں اور ان کی ان سٹیٹمنٹس کو متنازع اور کنٹروورشل قرار دیا جاتا ہے. ناظرین, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کرسچن اسکالر ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ کئی گھنٹے طویل مناظرہ کیا, جو ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا تھا. اس مناظرے کا عنوان تھا قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں. ڈاکٹر ولیم نے اپنے دلائل دیے, جس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے دلائل پیش کیے. اس پر ڈاکٹر ولیم یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو جوابات دیے ہیں ان کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو قرآن پاک اور احادیث پر تو عبور ہے ہی, دیگر ادیان کی کتابوں کے صفحات انہیں زبانی یاد ہوتے. وہ ہر بات کا حوالہ جات کے ساتھ جواب دیتے ہیں, اور حافظہ ایسا مثالی ہے کہ کسی بھی مذہب کی کتاب سے کوئی حوالہ دیں تو صفحہ نمبر اور پیراگراف نمبر تک بتاتے ہیں. بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس انہیں ملک کی بااثر شخصیات میں 89ویں نمبر پر رکھ چکا ہے. ان کے چینل پیس ٹی وی کی ویب سائٹ کے مطابق جارج ٹاؤن یونیورسٹی انہیں 10 سال میں اثر و رسوخ رکھنے والے 100 بہترین افراد کی فہرست میں شامل کر چکی ہے. اسلام کی خدمت کرنے پر سعودی عرب بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایوارڈ سے نواز چکا ہے. دین کے سفر میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو کئی مصائب کا سامنا بھی کرنا پڑا. بھارت میں ان پر پابندی لگائی گئی, مقدمات درج کیے گئے, جس کی وجہ سے انہیں بھارت چھوڑ کر ملیشیا جانا پڑا. بنگلہ دیش میں بھی ان پر پابندی لگی, لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر ذاکر کی دعوت کا سلسلہ ان کے پیس ٹی وی, ویڈیو ریکارڈنگز اور غیر ملکی دوروں کے ذریعے جاری ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچرز کو مسلمان ہی دلچسپی اور شوق سے نہیں سنتے, بلکہ تقابل ادیان اور علم سے رغبت رکھنے والے دیگر مذاہب کے لوگ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے خطابات سے استفادہ کرتے ہیں. یہ پاکستان اور اہل پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اگلے ماہ پاکستان آئیں گے اور عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے. یہاں پر ایک وقفہ لیں گے ناظرین, اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. بین الاقوامی ادارے, مالیاتی ادارے IMF نے پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کے ساتھ نیا شکنجہ بھی تیار کر لیا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ IMF ہمیں بیل آؤٹ پیکج دے رہا ہے تو اس کو شکنجہ کیوں کہا جا رہا ہے. آئیے آپ کو اس کی وجہ بتاتے ہیں. ناظرین, نئے قرض پروگرام کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان اس سال جولائی میں سٹاف لیول معاہدہ ہوا تھا, جس کی منظوری کی خوشخبری, جی ہاں ہمارے ہاں قرض کو خوشخبری سمجھا جاتا ہے, اس کی منظوری کی خوشخبری 2 روز پہلے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹینا جورجیوا نے سنائی تھی. اور آج پاکستان کو $1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ کی پہلی قسط بھی موصول ہو گئی ہے. بیل آؤٹ پیکج کے حصول کے لیے طے پانے والے معاہدے سے پہلے پاکستان نے بین الاقوامی
اقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے عائد کردہ شرائط کو پورا کیا، جن میں ٹیکس آمدن اور مختلف شعبوں پر ٹیکس کی شرح بڑھانے جبکہ نئے شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے جیسے اقدامات شامل تھے۔ آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری سے پہلے پاکستان کو جن کڑی شرائط پر عمل کرنا پڑا اس کی وجہ سے ایک عام آدمی کی زندگی، بجلی، گیس، آٹا، دال، کھانے پینے کی چیزیں، ان کی قیمتیں بڑھنے اور ٹیکسوں کی بھرمار کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوئی۔ ناظرین، کرسٹینا جیورجیا نے قرض پروگرام کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان کے ان معاشی اصلاحات کا حوالہ بھی دیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کڑی شرائط کے اعتراف کے ساتھ ساتھ $7 ارب کے آئی ایم ایف پیکج پر اطمینان کا اظہار کیا اور آئی ایم ایف کے قرض پروگرام پر معاونت کرنے والے دوست ممالک بالخصوص سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، پاکستان کے چین میں سفیر خلیل ہاشمی اور پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زائیڈو ونگ کی کوششوں کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم نے تمام صوبائی حکومتوں بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ آئی ایم ایف نے $7 ارب کے قرض پروگرام کی منظوری کے بعد بھی پاکستان کو سخت شرائط نامہ تھما دیا۔ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ پاکستان این ایف سی ایوارڈ فارمولے پر نظر ثانی کرے گا، جی ہاں، جس کے ذریعے وفاق صوبوں کو ہر بجٹ میں سے ایک خطیر رقم ادا کرتا ہے۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان نیا نیشنل فنانس معاہدہ کیا جائے گا، جبکہ آئی ایم ایف صوبائی حکومتوں کے اخراجات بھی مانیٹر کرے گا۔ آئی ایم ایف قرض پروگرام کی شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ مستقبل میں پنجاب حکومت کی طرز پر بجلی قیمتوں پر ریلیف نہیں دیا جائے گا اور پاکستان آئی ایم ایف پروگرام کے دوران ضمنی گرانٹس جاری نہیں کرے گا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے زرعی شعبے کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کی ہدایت کی ہے، جبکہ پراپرٹی سیکٹر اور ریٹیل سیکٹر کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کی شرط لگا دی ہے۔ آئی ایم ایف کی یہ شرط بھی ہے کہ پاکستان شعبہ توانائی کو جی ڈی پی کے 1% سے زائد سبسڈی نہیں دے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اصلاحات کی جائیں گی۔ آئی ایم ایف نے ہدایت کی ہے کہ حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے جامع پیکج لائے، جس کے بعد توانائی کے شعبے میں پار پرچیز معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے۔ آئی ایم ایف کی شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ غذائی اجناس کی امدادی قیمتوں کا تعین نہیں کیا جائے گا، جبکہ وفاقی حکومت کے ڈھانچے کو بھی کم کیا جائے گا۔ ادھر وفاقی حکومت نے انتظامی ڈھانچے کا حجم کرنے کے لیے مزید سرکاری ادارے کی تجویز تیار کر لی ہے۔ وزیر خزانہ کی سربراہی میں ہی رائٹ سائزنگ کمیٹی نے وزارت صنعت و پیداوار کے ادارے کراچی ٹولز ڈائریکٹ اینڈ مولڈ سینٹر اور نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن بلند کرنے کی تجویز دی۔ اس طرح پاکستان انڈسٹریل ٹیکنیکل اسسٹنس سینٹر اور ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن اینڈ سکل ڈیولپمنٹ کمپنی کو بھی بند کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی نجکاری کرنے یا اسے ختم کرنے کے دونوں آپشن زیر غور ہیں۔ یہی نہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارت صنعت و پیداوار کو نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن اور نیشنل فرٹیلائزر مارکیٹنگ لمیٹڈ کو بند کرنے کے لیے بھی ٹاسک دیا ہوا ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت نے بھی آئی ایم ایف پیکج کی منظوری کو خوشائند قرار دیا ہے، تاہم کچھ نکات پر تحفظات کا اظہار ہے۔ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کے مطابق صوبائی کابینہ نے تحفظات وفاقی حکومت کو بھیجنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ تحفظات پر وفاقی حکومت کی وضاحت وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو پیش کی جائے گی۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کے معاہدے پر انگلی اٹھائی ہو۔ اس سال فروری کے آخر میں بانی پی ٹی آئی کے ترجمان کی جانب سے آئی ایم ایف کو ایک خط ارسال کیا گیا، جس میں پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج دیتے وقت سیاسی استحکام کو مد نظر رکھنے کی درخواست کی گئی۔ اسی طرح پی ڈی ایم دور حکومت میں پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کی جانب سے پنجاب اور کے پی کے سابق وزرائے خزانہ محسن لغاری اور تیمور جھگڑا کو آئی ایم ایف معاہدے کے خلاف خط لکھنے کے لیے کئی ٹیلی فونک کالز پکڑی گئی تھی۔ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹینا جیورجیا نے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ آئی ایم ایف کا نیا پروگرام پاکستان میں مہنگائی میں کمی، ٹیکس نظام میں بہتری اور نئی ملازمتیں پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔
کرسٹینا کے مطابق انہیں معاشی ماہرین نے بھی IMF کے نئے قرض پروگرام کو پاکستانی معیشت کے لیے مثبت قرار دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا $7 ارب کے اس قرض کے حصول سے عام پاکستانی کی زندگی واقعی آسان ہو پائے گی؟ اس کا جواب ہمیں آئندہ کچھ دنوں میں مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔